अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है और बिलखुसूस पाकिस्तान ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के हवाले से जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने अभी ट्वीट पर अपना एक पैगाम दिया है और वो तफसीलात जारी किए हैं कि अब तक अफ़गानिस्तान में दहशत गर्द जो जहन्नम वासिल किए गए हैं उनकी तादाद है 352 और 535 जो है वो ज़ख्मी हैं और 130 चेक पोस्टें जो है वो तबाह कर दी गई हैं, जिन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो कमीन गाहें हैं जहां से पाकिस्तान पर हमला हो रहा था। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और हमारे निहत्ते बच्चों, ख़वातीन और वहाँ की सिविल आबादी पर जो है वो हमले किए जा रहे थे। 26 चेक पोस्टों पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया है और उस पर पाकिस्तान का परचम जो है वो लहरा दिया गया है। 171 टैंक और उसके साथ साथ मुसल्लह गाड़ियाँ जो हैं वो भी तबाह कर दी गई हैं। 41 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तरीके से जो है वो निशाना बनाया गया और आपको ये भी पता है कि कंधार में अफ़गान फ़ौज का हेडक्वार्टर जो है वो भी तबाह कर दिया गया है। ये जो मजमूई सूरत हाल है और जो ये डेवलपमेंट, एक तरफ तो जो सूरत हाल है ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की और दूसरी जानिब जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है वो भी इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी का मजमूई जो सूरत हाल है उस पर एक आला सतही इजलास जो है वो भी तलब किया है। विफाकी और सूबाई सतह पर मुतल्लिका तमाम इदारे जो है वो इस इजलास में मौजूद थे और हिफाजती इक़दामात के हवाले से वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर हिदायत जारी किए हैं कि तमाम इदारे इस मौजूदा सूरत हाल पर हाई अलर्ट रहें और वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को तमाम पाकिस्तानियों को बख़ैर व आफ़ियत वापस लाने के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया है, बिलखुसूस जो कि इस वक्त ईरान में है, क्योंकि उनको अज़रबैजान के ज़रिए लाया जा सकता है तो अज़रबैजान की हुकूमत से फौरी राब्ता किया जाए, ये वज़ीर आज़म का कहना था। और साथ में उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान पर पूरी कौम को फ़ख्र है जिस तरह वो अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुज़ाहरा कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ मनसबी को जिस तरह अंजाम दे रहे हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को कौम सलाम पेश करती है। इजलास में वफाकी वज़रा, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और इसी तरह के आला जो पुलिस के अफसरान हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है उस हवाले से वज़ीर आज़म ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलेमान से जो है वो राब्ता किया है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, मजमूई सूरत हाल और उस पर सख्त मज़म्मत का इजहार भी किया है और साथ में सिफारती और सियासी ज़राए को बरूए कार लाया जाए और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात किए जाए, ये वज़ीर आज़म का कहना था। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, गुफ्तगू हुई है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से इजराइल के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, मशरिक़ वुस्ता में जो कशीदगी है उस मजमूई सूरत हाल पर जो है बात की गई है। खलीजी ममालिक पर जो हमले हुए हैं, अफसोसनाक हमले, उनका भी वज़ीर आज़म ने उसकी भी मज़म्मत की है और साथ में वज़ीर आज़म ने अमीर कतर से जो है वो भी टेलीफोनिक राब्ता किया है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म एक तरफ जो है वो इस ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के हवाले से जो है वो फिलफौर इक़दामात कर रहे हैं, खुसूसी इजलास तलब कर रहे हैं, लेकिन जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे गल्फ़ पे, मशरिक़ वुस्ता बिलखुसूस पाकिस्तान पर उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल पे न सिर्फ तमाम इदारे अलर्ट हैं, पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है, वज़ीर आज़म ऑफिस है, सब मुतहरिक इस वक्त दिखाई देते हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर हमने मदू किया है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हमाद हसन साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आपका। अफ्रीका अफ़गान उमूर के भी आप माहिर हैं, तो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर मिनहास मजीद खान हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका भी। और आगा इकरार हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले हमाद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो है वो अपने स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव कर रही है, उन कमीन गाहों का और उन जो फैसिलिटेटर सेंटर्स थे उन पर हमला किया जा रहा है जहां से पाकिस्तान पे ये कार्रवाई हो रही थी। ओवरऑल सर, ये दोनों जो सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान वहाँ खड़ा है जो पूरी दुनिया कह रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट्स मौजूद है कि आपके पास 26 के करीब इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं
رشین رپورٹ کہہ رہا ہے کہ 20 سے لے کر 23,000 تک آپ کے پاس دہشت گرد ہیں. اس سے پہلے چائنیز اور امریکن رپورٹس بھی آئے تھے. اس سے پہلے سعودی عرب نے بھی انگیج کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے دوحہ اور استنبول میں پاکستان نے مذاکرات بھی کیے. اس سے پہلے پاکستان نے اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر کو بار بار بھیجا, اسحاق ڈار صاحب کو, محمد صادق خان صاحب کو بھیجا. لیکن یہ تو کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ وہاں ایک ٹیررسٹ تنظیموں کا ایک جھمگٹا لگا ہوا ہے پاکستانی بارڈر کے ساتھ اور مسلسل دہشت گردی کر رہے ہیں. تو پاکستان کا جو ایکشن ہے اس پہ تو کوئی مطلب ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہیں بھی انڈیا کے علاوہ یا اسرائیل کے علاوہ کہیں بھی اس کی مخالفت نہیں ہے. پاکستان کیا کرے؟ پاکستان نے کیا بات کرنے سے انکار کیا؟ پاکستان نے کیا انگیج کرنے سے انکار کیا؟ پاکستان نے کیا ڈپلومیٹک محاذ پر مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس وقت بھی کیا, اپنے سفارتی جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جس وقت یہ حملے ہو رہے تھے اس وقت بھی پاکستان. اور ایک اور بات, یعنی آپ افغانستان کی کیپیسٹی کو دیکھیں اور پاکستان کی دیکھیں. پاکستان نے تو انڈیا جو 1.25 ارب سے زائد انڈیا ہے, جس کی 15-20 لاکھ فوج ہے, جس کے پاس رافیل اور S-400 تھے, اگر اس انڈیا کو خاک چڑھا سکتا ہے تو پھر افغانستان اس کے سامنے کیا ہے؟ لیکن پاکستان نے کیا ان پہ کوئی حملہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. بچانے کی کوشش کی, بات کرنے کی کوشش کی, ڈپلومیٹکلی معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی, دوست ممالک کو بما سعودی عرب, قطر, UAE, تمام ممالک کو, ترکی, ان کے ذریعے انگیج کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ابھی تک وہ دہشت گرد وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی دہشت گرد اب بھی پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں. تو پھر کون سا راستہ بچتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان آج بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں کو نکالیں, آپ پرامن ہو جائیں, میں آپ کے ساتھ نہیں لڑوں گا, آپ میرا مسلم ہمسایہ ملک ہے, میں آپ کے ساتھ نہیں لڑتا, باوجود اس کے کہ میں چند گھنٹوں کے اندر ملیامیٹ کر کے رکھ سکتا ہوں, لیکن میں پھر بھی نہیں لڑ رہا. لیکن دوسری طرف کا رویہ آپ دیکھ لیں. لیکن اس میں اس جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے, اس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا بھی بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ہے. تو آغا اقرار ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر منہاس مجید خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی طرف میں آؤں گا, کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ اس مجموعی صورتحال کو کہ ایک طرف جو ہے وہ بھارت کا مکروہ چہرہ ہے جو دونوں طرف اب ایکسپوز ہو گیا ہے, یعنی وہ گٹھ جوڑ جو NDS, را اور موساد کا تھا, یہ ٹرائیکا, ایک تو وہ انٹرنیشنلی ایکسپوزڈ ہوا, اور اب تو اسرائیلی فوج کا ایک افسر جو ہے وہ براجمان ہوتا ہے اچانک انڈین ریپبلک ٹی وی جو ہے اس پہ, اور اس پہ آ کر وہ کہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور بھارت ایک پیج پر ہیں ایران کو لے کر, یعنی یہ مشترکہ دشمن ہے ایران, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سب سے فرنٹ لائن پہ اور سب سے پہلے اتحادی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. اگر ہم ریجنل سینیریو میں اس کو دیکھتے ہیں تو 3 چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی آپ کو اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے یا لوکیشن جو ہے وہ ہماری اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس خطے میں نہ صرف اس خطے میں اہمیت رکھتے ہیں پاکستان, بلکہ گلوبلی بھی اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. دوسری بات یہ کہ انڈین پرائم منسٹر کا ایک ایسے وقت میں وزٹ کرنا اسرائیل کا, اور پھر ایران کے اوپر جو ابھی حملہ کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل نے, اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے اوپر. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو جغرافک لوکیشن ہے وہ اتنی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ اگر اسرائیل ایران کی طرف آتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ریجن میں ڈی سٹیبلائزیشن ہوگی. اس کا یہ اثر ہوگا کہ جتنے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ابھی افغانستان کے ساتھ ہماری جو جنگ جاری ہے, وہاں پہ اتنے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے اسٹیٹ کے خلاف برسرکار ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں گے کہ جو انٹرنلی ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ مل کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں.
تو ویسٹرن بارڈر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب ایران میں بھی جنگ شروع ہو گئی ہے اسرائیل کی، اور جس طرح سے ایران نے جوابی کارروائی کی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے تعلقات امریکہ، سعودی عربیہ اور گلف اسٹیٹ کے ساتھ کس طرح نیوٹرل رکھنے ہیں کہ ہم ایران کو بھی کے ساتھ بھی ہم لوگ نیوٹرل رہیں، کیونکہ ہمارے ایسٹرن بارڈر کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی کہ یہ سارا کچھ ہمیں کوئی ایسی پلاننگ تو نہیں ہو رہی کہ ہمیں یہ لوگ ویسٹرن بارڈر کی طرف آکوپائی کر لیں اور ایسٹرن بارڈر کی طرف سے کوئی ایسا اقدامات ہوں کہ ہماری سیکیورٹی کو خطرہ ہو. اچھا، آپ نے جو کیونکہ بات کی ڈاکٹر اسرائیل صاحبہ، اور آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ جو نکتہ اٹھایا، آغا اقرار ہارون صاحب ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا ایک امپورٹنٹ نکتہ اٹھایا. میں سے آج کی پنچ لائن کہوں گا کہ ایک طرف بھارت کا اور جس طریقے سے افغانستان کا اور اسرائیل کا ایک گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے، جس کے مجموعی صورتحال پر کو مد نظر رکھ کے پاکستان نے آؤٹ آف دا وے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان نے اپنے شہریوں کو اور اپنے لوگوں کو اور اپنی فوج اور اپنی جو باؤنڈریز ہیں یا اپنی جو جغرافیائی یا نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ اقدام اٹھایا ہے. دوسری جانب اب جو ریپبلک ٹی وی کو انٹرویو دیا گیا ہے اسٹیو کیون، جو کہ ان کے بڑے ایک اعلیٰ افسر ہیں اسرائیلی فوج کے، انہوں نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ایران پر حملے میں نہ صرف امریکہ بلکہ یہ اقرار کیا ہے کہ ہندوستان بھی شامل ہے، یعنی وہاں پر بھی یہ شامل ہے اور پاکستان میں بھی حملوں میں یہ شامل ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کا نکتہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے جو ایسٹرن بارڈر ہے اس طرف بھی توجہ دینی ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کے شو سے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا ایک ٹرکش شو میں، بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی. 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ماسٹر پراکسی کلیئرلی سامنے آ گئی کہ افغانستان جو کچھ پاکستان کے ساتھ کرتا ہے یا انڈیا جو کر رہا ہے اس کے پیچھے ماسٹر پراکسی جو ہے کلیئر ہو گیا، وہ اسرائیل ہے. اور سب سے اہم خطرناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل، انڈیا اور افغانستان نے مل کر ایران کا جو ایک مشرقی محاذ بھی بنا دیا ہے، جی، جہاں پہ اسرائیل فزیکلی موجود ہے. میں خبر بریک کر رہا ہوں. جی جی بالکل مبینہ ان کی انٹیلیجنس جو ہے اس کی مدد حاصل ہے. جس طریقے سے جون 2025 میں یہ واقعات ہوئے تھے، اس کے بعد جو ہے گرفتاریاں ہوئی تھی ایران میں بھی. جی میں خبر بریک کر رہا ہوں، ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ پرسوں رات 4 کنٹینر باگرام ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں انڈیا سے، کارگو اپنا ملٹری کارگو کنٹینرز، اور اس کے بیچ میں جو سیکیورٹی نیٹ ورکنگ جو کہ انفارمیشن مارکیٹ میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہائیلی ٹیک ایکوپمنٹ اس میں ہے. اور یہ پچھلے 10 دن میں تیسری اپنا ملٹری کارگو لینڈنگ ہے افغانستان میں. اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل اپنی تمام ہائی ٹیک سرویلنس اور سپائنگ نیٹ ورکنگ جو ہے اس نے انسٹال آلریڈی کر دی ہوئی ہے افغانستان کے اندر جو بارڈرنگ ایران کا ایریا ہے. تو اب ایران کو اس وقت جس طرح پاکستان کو 2 پرونگ بارڈر کو فیس کرنا پڑ رہا ہے نا، یعنی کہ ہمیں ایسٹرن اور ویسٹرن کرنا پڑ رہا ہے. نہیں آغا صاحب، 3 فرنٹ ہیں، 3 فرنٹ ہے. ایک پولیٹیکل فرنٹ بھی ہے ہمارا انٹرنل، وہ بھی آپ جانتے ہیں. وہ آپ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اجازت ہے تو میں یہ پوائنٹ تھوڑا سا کلیئر کر دوں. جس طرح ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن جو ہیں وہ فرنٹس کے اوپر ہمیں انگیج کیا گیا ہوا ہے، اسی طرح ایران کو ایک تو اس کا وہ فیسنگ فرنٹ ہے نا جو کہ مڈل ایسٹ کی طرف سے ہے، اور اب اس کا ایسٹرن جو ایک فرنٹ ہے یعنی کہ مشرقی محاذ بنا دیا گیا ہے افغانستان کو. اور یہ ڈر ہے، اور لوگوں کو تو ڈر ہے، مجھے تو یقین ہے کہ جو افغان طالبان کے جو فٹ سولجرز ہیں، وہ مجھے یہ شک لگ رہا ہے کہ وہ ایران کے جیسے ہی ایران پہ جو ہے اسرائیل اور امریکن جو اپنا سولجر جو میرینز اپنا یعنی کہ اپنا پیراشوٹ کریں گے، تو میرے خیال میں اس ایسٹرن بارڈر سے جو ہے افغان طالبان اپنے جو ان کے اپنا فٹ سولجرز ہیں وہ انٹر کروائیں گے ایران کے اندر، ایران کو شکست دینے کے لیے. تو سچویشن بہت خطرناک بن چکی ہوئی ہے. پاکستان کو بھی 2 فرنٹس کے اوپر انگیج کیا گیا ہوا ہے، ایران کو بھی 2 فرنٹ کے اوپر انگیج کیا ہوا ہے.
آپ جس اپنا اسٹیو کوہن کی بات کر رہے ہیں جو کہ یعنی کہ ان کا آفیسر ہے, اس کی سٹیٹمنٹ کے بعد, اور آج ایک شاید آپ نے ایک سٹیٹمنٹ مس کی ہے اس کی نتن یاہو کی, جی اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی زیادہ خطرناک سٹیٹمنٹ ہے. لیکن ان کا ایک وہ ان کا ایک نجومی جس نے ہمیشہ اسی کی وجہ سے جو ہے ہندوستان کی پٹائی ہوتی ہے, جی ڈی بخشی, وہ جھنڈو دل بخشی جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ بھی آج سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کر رہی ہے, وہ تو ایکسیپٹ کر چکا ہے بھارت کی مداخلت. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ گرینڈ بہت بڑی گرینڈ موو ہوئی ہے, جو اس میں بیسکلی ٹارگٹ جو ہیں وہ ایران کے اور پاکستان دونوں ہیں. یہ والی بات بھی اب بھول جائیں کہ پہلے ایران کی باری پھر پاکستان کی باری. جو کچھ آپ دیکھیں پچھلے آپ نے اگر 78 گھنٹوں کی ذرا ٹائم لائن تو بنائیں, آپ حیران ہو جائیں گے جو 78 گھنٹے 78 آورز گزرے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں ہمیں اپنا یعنی کہ کمپیل کیا جاتا ہے, افغانستان ہمیں کمپیل کرتا ہے, انگیج کرتا ہے اپنے بارڈر کے اوپر. ہم وہاں پہ, اور وہ زمانہ ہے جبکہ مودی بیٹھا ہوا ہے اسرائیل میں اور ادھر انگیج کرتا ہے, پھر ہمیں کمپلیٹلی پورے بارڈر کے اوپر انگیج کر دیتا ہے, پورے ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہر جگہ کے اوپر وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, ادھر انگیج کرتا ہے, اور وہ اسی 78 گھنٹوں میں جو ہے وہ ایران کے اوپر اپنا امریکن اور اسرائیلی اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ آپ 78 آورز دیکھیں تو دے آر ویری, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹورک 78 آورز, کہ ایک خطے میں ایک وقت میں 2 جنگیں شروع کی گئی ہیں. بالکل. تو یہ اس لیے ہمیں, باقی یہ ہے کہ ہم بہت ریزیلنٹ نیشن ہے, ہمیں ڈیفینیٹلی we have to protect ourselves. اور بالکل آغا صاحب, ڈاکٹر لیکن مناز صاحبہ نے بھی جو بات کی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہمیں بڑا کانشیس رہنا ہوگا, اور اس تمام تر صورتحال میں جو ہے اپنا موقف جو ہے وہ اس میں نیوٹرلٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا دفاع اور اپنے اجتماعی مفادات کو جو ہے وہ بھی تحفظ دینا ہے. حماد صاحب, جس طرح اوورآل اگر بات کریں تو ہمارے دفتر خارجہ نے بھی مشرق وسطیٰ میں جو مذاکرات کی ناکامی ہے اس پر جو ہے شدید جو ہے وہ افسوس کا بھی اظہار کیا ہے, اور ساتھ میں بلا جواز اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے اس پر بھی شدید مذمت کی ہے. پاکستان نے ایران کی جانب سے برادر ممالک سعودی عرب, بحرین اور متحدہ عرب امارات پر حملوں کی بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک کنفیوژن تو ہے, اور پاکستان جو ہے وہ کہیں پر بھی جو ہے کسی قسم کے حملہ جو ہے اس کی مذمت ہمیشہ پاکستان کرتا رہا ہے. تو یہ جو صورتحال اب ڈیولپ ہوگی, پاکستان گو کہ کسی فارمیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتا, پاکستان جیو اکنامکس کی طرف سٹیزن سینٹرک پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ رہے, اور اس گلوبل پالیٹکس میں وہ کہیں کسی صف بندی کا حصہ نہیں بنتا, لیکن بالآخر پاکستان کو اس طرف دھکیلا تو جا رہا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی تو پہلے دن سے ایک بڑی لیبرل پالیسی ہے, بڑی اوپن ڈپلومیسی ہے, اور جہاں بھی ظلم ہوتا ہے, جہاں بھی بربریت ہوتی ہے, جہاں بھی حقوق کو سلب کیا جاتا ہے تو پاکستان اس کی مخالفت کرتا ہے. اب ایران کے حوالے سے بھی, لیکن پاکستان کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں. یعنی آج سعودی عرب ریاض پہ حملہ ہوا ہے تو پاکستان کس طرف جائے گا, کیونکہ پاکستان تو سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدے, ڈیفنس پیکٹ ہے ان کے ساتھ, اس سے تو ہم ہٹ نہیں سکتے. اگر یہ حملہ ایران نے کیا ہے تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان تو اس معاہدے کی پابندی کرے گا نا, پاکستان کدھر جائے گا؟ لیکن وہاں پھر حرمین شریفین کا معاملہ بھی ہے, لیکن ایران بھی تو ایک مسلم ملک ہے, اور پاکستان تو صرف مسلم ملک نہیں, پاکستان تو نان مسلم کنٹریز کے حوالے سے بھی بڑا حساس رہا ہے اور بڑا ذمہ دارانہ رویہ پاکستان کا رہا ہے. لیکن کچھ حقائق ہیں, میں اس کا ذکر کروں گا. یعنی ایران نے خود کو آئسولیٹ کیوں کیا؟ یعنی اس نے زیادہ تر جو مسلم کنٹریز تھے اس کا کانفیڈنس کیوں گین نہیں کیا تھا؟ دوسری بات یہ کہ پاکستان تاریخی طور پر ایران کے معاملات سے, گو کہ ایران کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات بڑے اچھے رہے, لیکن ایران کے اندر یا ایران کی سیاست یا ایران کے معاملات سے پاکستان ہمیشہ الگ تھلگ رہا ہے. 1979 میں یا 78 تھا جب ریولوشن ایران میں آیا, شاہ ایران رضا شاہ پہلوی چلے گئے اور امام خمینی نے اقتدار سنبھالا,
تو گو کہ وہاں پر ایک بڑی ٹینشن تھی، وہاں پر پاسداران انقلاب تھے، اور جب اس طرح کے جو انقلابی تنظیمیں ہوتی ہیں تو پھر قریبی ممالک پر بہت اثر پڑتا ہے. ہمارے سامنے بولیویا، کیوبا کی مثالیں ہیں، اور اس کا اثر دوسرے ممالک پر پڑتا رہا. اسی طرح ہر جگہ وہ ہوتا رہا، لیکن پاکستان اس سے بالکل الگ رہا. اچھا حماد صاحب، یہ ایک میں اس میں مزید ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. کیا ایران نے اپنا واضح سٹانس جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک، خلیجی ممالک کے سامنے کیا نہیں رکھا کہ اس کی رینج تو نہیں ہے کہ وہ امریکہ تک براہ راست حملہ کر سکے؟ تو وہ جہاں پر امریکی مفادات یا امریکی فوجی اڈے ہوں گا، اس حوالے سے تو ایران بار بار تنبیہ، اور یہ کچھ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو یقین دہانی بھی اس بات کی کروائی گئی تھی کہ ان کی جو سوائل ہے یا ان کے وہاں پہ اڈے نہیں استعمال ہوں گے، وہ پریشر ڈیولپ کریں گے اس حوالے سے. تو ایران نے تو واضح طور پر اپنا ایک موقف رکھا ہے کہ وہ اسرائیل پر اور امریکی مفادات پر وہ حملہ کر رہے ہیں. دیکھیں، حملہ وہ جہاں بھی کرے، اگر قطر میں کرے، یو اے ای میں کرے، کویت میں کرے، بحرین میں کرے، جہاں بھی کرے، ہے تو مسلم ممالک نا. بالکل، یعنی ہم نے تو اس پہ اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. ہاں، تحفظات تو اس حوالے سے ہوں گے. اگر ریاض پر میزائل داغے جا رہے ہیں تو ریاض تو وہ تو سعودی عرب ہے، وہ تو اس کو تو ایک ریسپیکٹ حاصل ہے، ایک تقدس حاصل ہے اس ملک کو. پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے نہ صرف تاریخی اور قریبی تعلقات ہیں، بلکہ پاکستان کے ساتھ تو اس کا دفاعی معاہدہ بھی ہے. تو کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، کچھ معاملات بگڑ رہے ہیں، لیکن اس طرح کی صورتحال پہ فوری تجزیہ کرنے سے پہلے کچھ تاریخی حقائق کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یعنی میں جو بات کر رہا تھا کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایران کے معاملات سے ہمیشہ، گو کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے رہے، یعنی 8 سال تک ایران اور عراق جنگ رہی، اور طویل جنگ رہی. کن کے درمیان رہی؟ 2 مسلم ممالک کے درمیان رہی. کیوں رہی؟ اب اس کیوں کا جواب کون دے گا؟ حماد صاحب، ایک تو یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کی بات سے میں جزوی کافی چیزوں سے اتفاق کرتا بھی ہوں، حالات اس طرح کے پیدا بھی ہوئے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب فلسطینیوں کو ضرورت پڑی تھی تو اس کے کئی ہمسایہ ممالک جو تھے انہوں نے اس طرح مدد نہیں کی ہے. کچھ تو اپنے مفادات، ڈیفینیٹلی آپ کو اپنا ملک مقدم ہوتا ہے، آپ کو اپنے ملک کے مفادات مقدم ہوتے ہیں، کیونکہ ایگریسو آپ سٹانس وہاں پہ لیتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا ہے. لیکن دوسری جانب ایک اور جو بڑا خطرہ ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیا اسے بھانپا گیا ہے ان ممالک کی جانب سے، سینٹرل یورپ کی جانب سے، جس طرح ہمیں یورپ بھی اب ڈیوائیڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آدھا یورپ جو ہے وہ اس کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائیڈ کر رہا ہے اس حملے کو. لیکن جس طرح یوکرین وار میں یورپ متاثر ہوا تھا، اگر اب اسٹریٹ آف ہرمس میں جس طریقے سے میرین مائنز بچھا دی جائیں اور وہاں پہ اس بوٹ، گنز بوٹ جو ہیں، اگر ان کا استعمال کر دیا جائے 40 کلومیٹر کا ایریا، تو یہ تو فوسل فیول کا ایک بحران پیدا ہو جائے گا. تو کیا یہ بھی بھانپا گیا ہے، اس حوالے سے دیکھا گیا ہے؟ یہ تو جی، اگر آپ جس طرح کے باقی معزز مہمان بھی بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ یا جتنے بھی نیوز چینلز ہیں، تو ایران نے تو پہلے حملہ کرنے سے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ بلاک کریں گے، اور یہ جتنے امریکی جو وہ ہیں اسٹیشنڈ ہیں فورسز جہاں پہ، تو وہ ان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ پہلے ہی انہوں نے کہا ہوا تھا. اب اس میں یہ بات کہ ہم دیکھ لیں کہ تھرو آؤٹ گلوب اگر ہم دیکھیں اس کو، تو صرف تیل کی ترسیل بند نہیں ہوگی، باقی ٹریڈ جو ہے وہ بھی اس سے بلو اکانومی متاثر ہوگی. بالکل جی ایگزیکٹلی، وہ اس سے متاثر ہوگی. دوسری بات، ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ انڈیا اور اسرائیل کی کہ جس طرح سے انہوں نے ڈیفنس اور ٹریڈ اور یہ جو ٹیکنیکل معاہدے کی بات کی ہے، تو آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ ایران جو ہے انڈیا کے ساتھ، پہلے انڈیا کے تعلقات ایران کے ساتھ ایسے تھے کہ بہت سے جو کریٹیکس تھے وہ یہ کہتے تھے کہ وہاں پہ جو ہمارے ملک میں جو سیکٹیرین ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایران کا ٹلٹ انڈیا کی طرف زیادہ ہو. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھلم کھلا
ایران کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے وہ اس سے اتفاق انڈیا کر رہا ہے یا مودی کر رہے ہیں. تو یہ بھی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جنگ جتنے یہ بحری رستے ہیں ان کے لیے ہو رہی ہے, ریسورسز کے لیے ہو رہی ہے. ایران پہلا نشانہ ہے, اس کے بعد انہوں نے باقی ممالک کا رخ کرنا ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. صرف آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو اس نظر سے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ بند ہو جائے تو ہماری یا باقی ممالک کی ٹریڈ جو ہے یا تیل کی ترسیل جو ہے وہ بند ہو جائے گی. اس کی ہم لوگ اسٹریٹجک اس کو اگر آپ اس کو دیکھ لیں رسپانس جو ہے ایران کا وہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اب یہ ممالک جہاں پہ ایران نے اسٹرائک کیا ہوا ہے ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے. پھر ہم واپس پاکستان کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کس پوزیشن میں ہوگا, کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ نیوٹرل رہا ہے, ابھی بھی وہ مزاحمت کرتا ہے کسی قسم کی بھی ایگریشن کی, اور خاص کر سیویلینز کی, کہ سیویلینز کی علاقوں کے اوپر کسی قسم کی ایگریشن نہیں ہونی چاہیے. تو اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے, اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ ایک تو یہ جو آپ نے بہت سارے پہلوؤں پہ بات کر لی, لیکن یہ جو اسرائیلی تھنک ٹینک ہے اور اس کے موساد کا بڑا ایک اعلیٰ افسر ہے جس نے پچھلے دنوں میں اس پورے ریجن کے حوالے سے خود سے ایک نقشہ پیش کر دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ سیستان بلوچستان بھی ہے, اس طرف سے پھر ازبکستان اور پھر افغانستان کے ساتھ اس طرح ڈیوائیڈ کر کے. تو یہ جو اوور آل جو جس سینیریو اور اس چیز پہ کام ہو رہا ہے, تو یہ بھی تو ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن بن سکتی ہے. بہت زیادہ الارمنگ ہے جی. ہم اور اسپیسیفکلی میں جب بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایران تک محدود نہیں رہیں گے. دیکھیں جی, انٹرنل پرابلمز کی ہم نے بات کی تو پولیٹیکل پرابلمز نہیں ہے, ہمیں ٹیررزم کا بھی سامنا ہے. بلوچستان میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے اور ہمارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. اور یہاں پہ خاص کر جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں, جو ابھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے, تو انٹرنلی کتنے گروپس ہیں ایسے کہ جن سے ہمیں انٹرنلی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اسرائیل کا تو بے شک یہی ہے کہ صرف ایران ٹارگٹ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی گرینڈ اسٹریٹجی ہے, ایران سے شروع ہوگی اور پھر یہ آگے تک پھیلے گی. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ سارے مسلمان ممالک ہیں, اور پرٹیکولرلی وہ ممالک خاص کر جیسے ایران تو ابھی وہ نیوکلیئر سٹیٹ نہیں ہے, لیکن نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے کی کوشش میں تھے یا جدوجہد کر رہے تھے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹی کے حوالے سے تو ایک واضح سٹانس جو تھا وہ ایران کا تھا. میں بلکہ آغا صاحب آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے یہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹی کی بات کی ہے تو انہوں نے اپنے لانگ رینج میزائلز کے حوالے سے خصوصی طور پر اپنے میزائل پروگرامز پر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ ہم کسی قسم کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن IAEA کے ساتھ بھی وہ نیگوسیشن کے لیے تیار تھے. ابھی جو ہے نیکسٹ ویک میں جو ہے مذاکرات بھی ہونے تھے, ان مذاکرات سے قبل جو ہے یہ حملہ کر دیا گیا. IAEA کے ساتھ ایران کی پارلیمنٹ کا ایک یونینیمس ڈیسیجن بھی موجود ہے, جہاں انہوں نے IAEA کے ساتھ جو ہے کنڈیشن لگا لی تھی کہ آپ ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں, یہ ہمارا پروگرام ہے, اس کی گارنٹی ہمیں دیں, تب ہم آپ کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اس کے باوجود بھی فلیکسیبلٹی دکھائی گئی. تو یہ کیا کوئی حکمت عملی لگتا ہے کہ یہ جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کو انگیج کر دیا گیا اور ایران کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا, پھر اوورآل جو یہ صورتحال ہے, تو کیا یہ اس ریجنل کنیکٹیویٹی کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو یہاں پہ ایک معاشی انقلاب فیوچر میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, آپ نے جو بات کی ہے ایران کے نیوکلیئر پاور ہونے کی, اس پہ تو امام خمینی کا فتویٰ موجود ہے, اور ہمیشہ سے ایران یہ کہتا ہے کہ اس کے فتوے کے تحت وہ کوئی یعنی کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں بنا سکتا. بات یہ ہے کہ اب امریکہ کو یا اسرائیل کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں چاہیے ہوتی, وہ بنا لیتے ہیں. They have reason to believe that there are mass destruction weapons in Iraq. They bombed Iraq. They had reason to believe that Libya could go against the interest of America.
they bombed Libya. They had reason to believe Syria has a chemical weapon. They totally destroyed Syria. तो ये बातें यानी कि ये बातें हम ऐसी करते हैं। आगा साहब, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक चीज ऐड कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक नुक्ता जो है उसको आपने उजागर किया है यहाँ पे। हमारे कंसर्न्स बहुत सारे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस वार में खुदा न ख्वास्ता अगर इजराइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है माजी में जिस तरीके से उसने मौलिक हथियारों का इस्तेमाल किया है अगेंस्ट यानी 350 डिग्री जो पैदा करता है इस तरह का वेपन इस्तेमाल किया है वहां पे गजा में, जेनोसाइड किया है, लोग जो है वो खाक बना दिए उन्होंने, जिंदा 400 लोगों की इतलात भी आई। अगर ईरान पे खुदा न ख्वास्ता वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करें, माजी में इराक में फास्फोरस बम्स का इस्तेमाल भी हुआ है, अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बम्स का इस्तेमाल भी हुआ है, तो अगर ईरान में इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो हमसाया मुमालिक तो उससे मुतासिर होंगे। फिर वो तो होंगे, जंग तो आपके दरवाजे पे आ चुकी हुई है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। मैं तो आप जो बात कर रहे थे, इवन ये अपना इजराइल हैज ए रीजन टू बिलीव कि गजा के नीचे टनल्स हैं, तो उन्होंने बॉम्ब अपना गजा टोटली डिस्ट्रॉयड, 1.25 लाख से ऊपर लोगों को शहीद कर दिया, जिसके अंदर कम से कम 55,000 बच्चे और औरतें। देखिए दुनिया बड़ी क्लियर है कि वंस यूएस एंड इजराइल डिसाइड्स दे डू इट कंप्लीटली। वर्ल्ड इज ए यूनिपोलर, और ये जो मल्टीपोलैरिटी का वर्ड है ना, ये ना पसंद करता है अमेरिका। आप जितना मल्टीपोलैरिटी इस्तेमाल करते हैं वो उतनी ताकत के साथ चाहे मोडोरो को घर से अगवा कर लेता है, जहां चाहे बॉम्ब कर देता है, और हम जो है मल्टीपोलैरिटी के अपना हमें किताबों में घुसे हुए। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, सॉरी मैंने आपको काफी टाइम दे दिया। देखिए एक चीज से मुझे अपना पर्सनली दुख हुआ है, ईरान को कम से कम सऊदी अरब के ऊपर किसी किस्म का कोई मिसाइल अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको अच्छी तरह पता था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट में है, और उसमें साफ लिखा हुआ है एक पे हमला दूसरे पे हमला। लेकिन आगा साहब इसमें एक रिलीजियस फैक्टर भी है, और वो हमारी वो जो मर्जी है, इमोशंस मैं जुड़े उसकी हुए डिटेल हैं। में- नहीं, मैं आपकी बात को इंडोर्स करके कह रहा हूं कि हमारे इमोशंस भी जुड़े हैं, फिर हमारे लिए हरीफैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ और ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि अब पूरी उम्मा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल है। नहीं नहीं वो चले, उन्होंने यानी कि बहुत दूर किया है, उसका कोई तल्लक नहीं, यानी कि हाँ वो लैंड की बात है, तो लैंड तो होली लैंड तो फिर बहुत दूर तक फैली हुई है ना, उसमें सिर्फ आज का सऊदी अरब नहीं है, फिर तो वो जाती है वहां तक, यमन तक जाती है, ठीक है ना। मैं ये बात बता रहा हूँ कि उससे ये ख्याल करना चाहिए था ईरान को। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि डॉक्टर साहबा ने बात की थी, या और अपना अमाद भाई ने भी थोड़ी सी छेड़ी थी, बात ये है कि आपने कुलभूषण यादव हमने कहां से पकड़ा था, ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता जी, वो बलूचिस्तान के और इलाके आप मशके से सुनो गिरफ्तार कि हुआ था। मैं एक, क्योंकि मैं इस पे आज जो डिस्कशन हो रही थी उसमें लेकिन आगा साहब मैं ओवरऑल पाकिस्तान में आगा एक साहब, मिनट दे क्योंकि दें। मैं टाइम जो है आगा साहब, एक तो मुझे सिर्फ एक इस बात की वजाहत जो है वो जरूरी है, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहा था वेस्ट या इजराइल या उसके इत्तेहादी कि इतना एग्रेसिव रिस्पॉन्स और अपनी फर्स्ट डिफेंस लाइन, सेकंड डिफेंस लाइन, लेयर्स को उसने तमाम को एग्जीक्यूट किया, यूटिलाइज किया, यानी अड्डों पर भी हमला करना शुरू कर दिए, तल अबीब पे हमला हुआ, दूसरे शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया, और इतना एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया। और वो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी जिसमें माजी में जून में भी जो नुकसान उठाना पड़ा, उस हिसाब से ना साइंटिस्ट और ना ही उनके जो पासदारान ईरान है उनको टारगेट किया गया है। कुछ की इतलात तो आ रही है, एक तो उनके डिफेंस मिनिस्टर की इतला आ रही है, एक उनके पासदारान ईरान के बड़े काम कारकुन की रुकन की जो है वो बात भी हो रही है। जी देखिए बात यह है कि ईरान जितनी ताकत भी इस्तेमाल कर सकता है उसका सब उनके पास अपना मेजरमेंट्स हैं। ये पूरे अपना यूरोप के पास बेफिक्र रही है, उन्हें पता है कि ईरान किस हद तक जा सकता है। आज एक बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया एक एनालिस्ट ने, उसने कहा है कि ईरान के साथ जो इंडिया ने किया है वो बिट्रेयल ऑफ द 21st सेंचुरी, बिगेस्ट बिट्रेयल ऑफ द 21st सेंचुरी, क्योंकि ईरान हैड बीन वेरी क्लोज टू इंडिया एंड आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, आपको याद होगा पासवान ईरान ने एक दफा पाकिस्तान में भी हमला किया हुआ। अच्छा आगा साहब, मैं क्योंकि मैं हमाद साहब की तरफ भी जाऊंगा, एक और फैक्टर जो है यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हमाद साहब,
یہ جو اوورآل جو صورتحال ہے ایک کشمکش سی ہے، بہت سارے ممالک جو ہیں ایک طرف ان کا اپنی قومی سلامتی ہے، اپنا اکنامک انٹرسٹ ہے، اپنی شہریوں کی حفاظت ہے، اپنا ایک بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، اس کے ساتھ بھی ان کو چلنا پڑ رہا ہے ممالک کو، لیکن دوسری جانب جنگ کے حوالے سے فی الفور کیا کوئی سیز فائر کی طرف بڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایران نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جنگ آپ نے شروع کی ہے، اب آپ جنگ ختم نہیں کر سکیں گے، تو یہ تو بہت ایکسپینڈ ہو جائے گی، حالات تو بہت تشویشناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ جب اس طرح کی ہیٹڈ اور گرم فضا ہوتی ہے تو پھر اس میں ظاہر کچھ جذباتی باتیں آ جاتی ہے، لیکن عملی طور پر بعض اوقات ڈائنامکس چینج ہونے کے ساتھ ساتھ رویہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا اسرائیل اور ایران کی جنگ کو، اور امکانات اس بات کے نہیں تھے کہ اتنی جلدی جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن پھر اس جنگ کو ختم ہونا پڑا تھا۔ دیکھیں یہ دونوں ممالک کے، یعنی بلکہ تینوں ممالک کے، امریکہ، اسرائیل کے، ایران سے کوئی بارڈرز نہیں ملتے، کوئی مطلب ایسا کلیش نہیں ہے جو بارڈر پہ ہوتا ہے۔ اور جب اسرائیلی مفادات مفادات کی جنگ ہے تو جو مفادات کا معاملہ ہوتا ہے وہ عمومی طور پر ڈپلومیٹک ٹیبل پہ آ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو اس بات کے امکانات ہیں، یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ یہ جنگ طوالت اختیار نہیں کرے گی، کیونکہ ایک تو دونوں ممالک کے بارڈرز ایک دوسرے سے بہت دور ہے، مفادات کی جنگ ہے، کچھ انٹرسٹ کے معاملات ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ امریکن مفادات بھی قریب ہے، قطر میں بھی ہے، یو اے ای میں بھی ہے، اور ممالک میں بھی ہے، ایران کی وہاں تک رسائی بھی آسان ہے، پھر روس اور چین کے انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان کے بھی ہو سکتے ہیں، تو مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ یہ جنگ طویل ہو جائے گی۔ اچھا یہ جی آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں کہ رشیا اور چائنا اس جنگ سے بہت دور رہیں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ امریکہ آیا ہے اپنے تمام، آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل جو ہے وہ فیور بھی آپ کو نہیں نظر آ رہی؟ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب اس دفعہ امریکہ اور اسرائیل آئے اپنے تمام جو ان کے ڈیزائرڈ اپنے ہے نا ٹارگٹس ان کو اچیو کرنے کے لیے۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 5-6 دنوں کے بعد نہیں آغا صاحب، اس میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا یہ امریکی جس طرح مفادات یا اسرائیلی مفادات کی جنگ امریکہ لڑ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، واضح طور پر نظر آ رہا ہے، جس طرح عماد صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا، تو کیا یہاں پہ ماسکو اور بیجنگ کے اجتماعی مفادات نہیں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ چاہے گا کہ یہاں پر کوئی ہولڈ ہو؟ اگر نہیں ہے تو اس معاملے میں زیادہ انفلوئنشل اس وقت آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں 3000 سال کی میں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے چائنا کی، چائنا کبھی کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہوا، پہلی بات۔ اور جہاں تک رشیا کی براہ راست شامل نہیں ہوتا، براہ راست کبھی شامل، اور جہاں تک رشیا کی بات ہے، رشیا کو اپنا یورپ نے انگیج کیا ہوا ہے یوکرائن وار میں۔ یہ جنگ ایران کو اکیلی لڑنی ہے، اور مجھے ڈر ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں۔ آغا صاحب ایک کویسچن سر، 6 سے 7 دن میں عماد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک کویسچن میں یہاں پہ کچھ کہنا چاہوں جی ڈاکٹر صاحبہ، میرے خیال میں آپ رسپونڈ کیجئے گا۔ حماد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ کو ذرا، میں سر سوال یہ کہ بلکہ ڈاکٹر صاحبہ ایک منٹ حماد صاحب ذرا کمپلیٹ کر لیں، کوئک سر، ٹائم کم ہے۔ واقعی چائنا کسی جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہوتا، لیکن عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات چائنا سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے، جس طرح ویتنام کی جنگ، اور وہ امریکہ کے ساتھ لڑی جا رہی تھی، اور چائنا مکمل طور پر ویتنام کی پشت پر تھا، اور اس جنگ کے بڑے دوررس نتائج بھی نکلے تھے۔ تو کیا اس طرح کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ ابھی وینزویلا میں چائنا بہت پیچھے ہٹ گیا ہے، لیکن ایران بالکل قریب امریکہ آئے گا اور اسرائیل آئے گا۔ آغا صاحب کو ایک، پھر میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جاؤں گا۔ آغا صاحب کو ایک، نہیں جی ڈاکٹر صاحبہ پلیز۔ جی ویتنام کی بات انہوں نے کی، تو ویتنام میں اگر انہوں نے سائیڈ لیا تھا تو وہ کمیونزم کی وجہ سے سائیڈ لیا تھا۔ میں بالکل آغا صاحب کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ چائنا جو ہے وہ بالکل جنگ سے باہر رہے گا۔ رشیا
کہ اپنے اتنے ایشوز ہیں، لیکن آپ صرف یہ بات دیکھیے کہ یہاں پہ جب ہم ایران اور کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی بات کر رہے ہیں کہ مفاہمت کی طرف یا ڈپلومیٹیکلی کوئی راہ نکل سکتی ہے یا نہیں، تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جی ڈپلومیسی کے لیے یا ٹیبل ٹاک کے لیے امریکہ جو ہے انہوں نے یہ جنگ شروع ہی نہیں کی. انہوں نے شروع کی ہے نہ تو ریجیم چینج کے لیے کی ہے. میں تو یہی کہتی ہوں کہ ریجیم چینج کی وہاں انہوں نے جہاں جہاں پہ بات کی ہے انسٹیبلٹی ہو گئی ہے. وہ نہیں ایران ہوا میں بھی نہیں ہوا ڈاکٹر صاحبہ ایگریڈ کہ وہ رجیم چینج کرنے کے لیے انتشار کی کوشش بھی کی گئی، وہاں پہ باقاعدہ طور پر اسٹریٹ فائرنگ ہوئی جو پروٹیسٹرز تھے ان کی جانب سے بھی، لیکن بھانپ لیا ایرانی لوگوں نے، یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ کسی رائٹ کی جنگ نہیں ہے. جی اس میں یہ کہنا میں چاہوں گی جی کہ ابھی امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ بہت آسان ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے مسلمان ممالکوں کو، ایک مسلمان ملک کو مسلمان ممالکوں کے ساتھ لڑائی میں انگیج کر دیا. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر منہاس مجید خان ہمارے ساتھ موجود تھی، ماہر بین الاقوامی امور. حماد حسن صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود تھے. آغا اقرار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ مشرق وسطیٰ پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے اور عمومی جو صورتحال ہے ایون کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے حوالے سے بھی آغا صاحب کی جو اسٹڈی ہے اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. اللہ رب العزت خیر کرے اور امہ کے لیے جو جتنے بھی چیلنجز ہے وہ اتحاد و اتفاق کے ذریعے اور ہمیشہ پیسفلی جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے، جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے اور پاکستان کا ایک بیانیہ بھی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. درست ہر وقت.